अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर नियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गर्मी की हिद्दत और शिद्दत यानी दर्जा हरारत तो बढ़ता जा रहा है। यकीनन मई और जून के महीने में मौसम खासा गर्म होता है, लेकिन इस दर्जा हरारत के साथ साथ आलमी सियासी और जंगी दर्जा हरारत भी अपने बामे उरूज पे है। बहुत सारे लोगों की शायद नज़र उस तरफ नहीं है कि गज़ा में इस वक्त क्या सिचुएशन है। मिडल ईस्ट के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, बहते दरिया हैं लहू के, और दूसरी तरफ ईरान पे भी जंग और ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। जी हाँ, नेतन्याहू अभी जो पॉज लगा है, जिसे हम सेमी कॉलन या कॉलन भी कह सकते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा जंग का, लेकिन बाज़ ज़राए कहते हैं कि हज के मौका पर और ईद तक रिक्वेस्ट की है बाद मुसलमान ममालिक ने कि आप जंग में इन्वॉल्व ना हो। मुसलमानों का एक मुक़द्दस त्यौहार है, तो क्या हम अमेरिका से भीख मांगते रहेंगे कि हमारा हज और ईद गुजरने दो फिर हमला करो? 57 इस्लामी ममालिक मेरे हाथ की इन 5 उंगलियों की तरह हैं, जिन्हें कोई भी छोटा बच्चा आसानी से एक एक करके तोड़ सकता है। खिलाफत मुक्का थी। मुक्के से मुराद आपकी जमीयत, आपका इत्तेहाद, आपकी अस्करी ताकत। जब तक खिलाफत होती है, उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त, गैरत, हमीयत और वक़ार सलामत रहता है। फिर आपके मुक़द्दसात पे कोई हमला आवर नहीं होता, फिर आपकी ख़ारजा पॉलिसी एक होती, आपका अस्करी इत्तेहाद एक होता है। खिलाफत उस्मानिया होते हुए इज़राइल की नाजायज़ रियासत का तसव्वुर भी नहीं था। जब से 57 इस्लामी ममालिक में बटे, गल्फ़ को तोड़ दिया गया, उसके बाद हालात आपके सामने हैं। कश्मीर का मसला, फ़लस्तीन का मसला, आए दिन कश्मीर में अभी भी जो है वो जेनोसाइड हो रहा है, और वहाँ पे मोर देन 8 लाख इंडियन फ़ौज नहते कश्मीरी मुसलमानों पर मज़ालिम ढा रही है। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान अमेरिका जंग का मुस्तकबिल क्या है, दुनिया फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी में जाएगी या कोई खुशहाली आएगी, क्या आप नए उर्मज़ खुलेगा, और कश्मीर का कज़िया। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, और हमने इआदा भी किया कि कश्मीर हमारी शारग है, कायद आज़म का स्टांस है। कश्मीर के हल के करीब हम कब गए, कैसे गए, और उसका फ्यूचर क्या है, ये कश्मीरी अवाम मुद्दतों से, सदियों से मुंतज़र है। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश्वर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, वक्त देने का। ये बताएं, ये जो जंग अमेरिका की और ईरान की थी, बिहाइंड द सीन तो उसमें इजराइली ही थे, सारी प्लानिंग उसी की थी। क्या पॉज लगा है या फुल स्टॉप लग गया है? अभी तो सेमी कोलन लग रहा है, यानी फुल स्टॉप खुदा करे हो जाता, लेकिन सेमी कोलन ज़रूर नज़र आ रहा है जो कॉमा से ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी ये हो रहा है, ये अमेरिका को और ईरान को दोनों को अंदाज़ा है कि अमन इन दोनों के मफाद में है। मुसीबत ये पड़ गई है कि जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरजीहात हैं वो कुछ और हैं। शुरू तो इस बुनियाद पे हुए थे कि जो रिपब्लिकन राइट है, उसमें रिपब्लिकन राइट में बहुत से क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं जो जिनके मफादात जूइश ज़ायनिस्ट से मिलते हैं, और वो उस प्रेशर में आके इन्होंने बहुत से काम पहले भी किए हैं, लोग भूल गए हैं। इज़राइल का जो कैपिटल था तल अवीव था, जेरूसलम नहीं था, लेकिन जेरूसलम प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले दौर में वो ट्रांसफ़र हुआ है। वो अंडर ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट के प्रेशर में, इन अलायंस विद जूइश ज़ायनिस्ट। क्या इसका मतलब है कि अमेरिका में सब ज़ायनिस्ट हैं? क्रिश्चियन नॉट एट ऑल। एक हिस्सा क्रिश्चियंस का जो एवेंजेलिकल चर्च से मुंसलिक है, तमाम नहीं, वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं। वो समझते हैं कि उनकी रीडिंग जो बाइबल की है उसके मुताबिक, हालांकि दूसरे क्रिश्चियंस उससे एग्री नहीं करते कि बाइबल की रीडिंग, वो ये कहते हैं उसमें यह है कि जब ये वापस जाएंगे तो हज़रत ईसा की दोबारा वो उनकी तशरीफ़ आवरी होगी, नमूदारी होगी। तो ये उनकी रीडिंग है। लेकिन बहुत से अमेरिकन यहूदी, टॉप यहूदी जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, लाइक बर्नी सैंडर्स, लिखने वाले लाइक थॉमस फ्रीडमन,
اور بڑے بڑے اور نام ہیں. جو یہودی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے, یہ ہمارے نام پہ نہیں, یہ یہودیوں کو بھی مروا رہا ہے, یہ یہودیوں کو بدنام کر رہا ہے اور ہمارے نام کے اوپر یہ قتل عام کر رہا ہے. تو اس جو سب سے بڑا اسرائیل کو دھکا لگے گا کہ جو اس کی لانگ ٹرم سپورٹ امریکہ میں تھی, امریکن جوز میں تھی, وہ کم ہوگی. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ایک تو یہ کار فرما فیکٹر تھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو امریکہ میں الیکشنز آ رہے ہیں تو اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان بدلتی جاتی ہے, ہر ایک لمحہ کچھ ہوتی ہے, ایک کچھ اور ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے ایک اور مقصد بھی ہے کہ اتنا پریشر ڈالیں کہ جو ان کا ماگا بیس ہے اور کرسچن زائنسٹ جو ہیں وہ زبان وہی چاہتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا ایران سرنڈر کرے. ایران سرنڈر نہیں کر رہا کیونکہ ایران نے انڈاؤٹڈلی کوئی شک ہی نہیں کہ بہت بڑی فوج ہے امریکہ کی. کچھ ایران کا یہ تو دعویٰ نہیں کہ اس کی فوج ان کے برابر ہے, لیکن نہ تو فوج افغانستان میں طالبان کی تھی. جب آپ غلط اسٹریٹجک فیصلے کریں تو ان کا نتیجہ غلط نکلتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ویٹنام کے وقت بھی امریکہ کی فوج سب سے بڑی دنیا کی فوج تھی, عراق کے وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی, اب بھی سب سے بڑی فوج ہے. لیکن اگر آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ کلیئرٹی سے نہ ہو, اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کلیئر نہ ہو, تو یہی اشر ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ویٹنام میں, ادھر اس میں عراق میں, افغانستان میں, اور اب بدقسمتی سے ایران میں دیکھ رہے ہیں. ایران میں جس قسم کی سیکریفائسز کی ہیں, ان کی لیڈرشپ ٹوٹل جو ہے وائپ آؤٹ کر دیا ہے ان لوگوں نے وار میں. اب اس کے بعد ان کی 20,000 سے زیادہ بلڈنگز تباہ کر دی ہیں, 4,000 کے قریب بندے شہید ہو گئے ہیں, 30-35,000 بڑی زخمی ہو گئے ہیں. تو جو انہوں نے سیکریفائسز کی ہیں وہ سرنڈر کے لیے نہیں تیار, وہ پیس کے لیے تو تیار ہے, آنریبل پیس. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اگریمنٹ ہونے بھی لگے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لابی کو خوش کرنے کے لیے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اگر اگریمنٹ ہو تو یہ نہ لگے کہ ہم برابری پہ کر رہے ہیں. ایک بدقسمتی ہے پر یہ ہے, ان کی پالیسی ہے, ان کا جو سپورٹ بیس ہے, شاید وہ یہ چاہتا ہے, لیکن اس طرح امن نہیں ہوتا. میں نے انڈیا سے نیگوشیشنز کی ہیں, ہماری کئی انڈیا سے جنگیں ہوئی تھیں, لیکن باوجود اس کے جو فارن منسٹر تھا تو ہندوستان کے ساتھ 3 سال کسی کو نہیں پتہ چلا تھا کہ ہماری بیک چینل پہ کیا بات ہو رہی ہے. ہم بھی اس میں فل کاما اور میں سیمی کولنز اور کاما لگا رہا تھا, ڈرافٹ بنے جا رہا تھا, تو لیکن کسی کو نہیں پتہ چلتا. کبھی کوئی ایسی بات ہم نہیں کرتے تھے جس کا مطلب ہو کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ ان کی حکومت کی سبکی ہو گئی, نہ وہ ایسی بات کرتے تھے اس دور میں کہ پاکستان کی سبکی ہو جائے. تو جو اس طرح ہوتی ہے نیگوشیشنز یا ڈپلومسی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو طریقہ ڈپلومسی کا ہے وہ میگا فون ڈپلومسی, وہ چیخ چیخ کے اعلان کرتے ہیں, وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کر دیتے ہیں. تو بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اس وجہ سے. لیکن ماننا پڑے گا کہ امریکہ اپنے نہیں حاصل کر سکا مفادات, اس لیے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں. نمبر 2, جتنی عرب گلف کی ریاستیں ہیں انہوں نے اب ان کو کہا, اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود مان گئے ہیں کہ بھئی اب میں اس لیے روکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں بس کرو, کیونکہ اس کا جو غصہ ایران نے نکالنا, جو بدلہ لینا ہے, واشنگٹن میں تو نہیں وہ حملہ کرے گا, وہ یا تل ابیب پہ کرے گا یا ان ریاستوں میں کرے گا جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں بیٹھے ہیں, لیکن وہ امریکن اڈے وہاں ہیں گلف عرب سٹیٹس میں, اور ہمارے پاکستان کے 50 لاکھ بندے وہاں کام کر رہے ہیں. اسی لیے قابل فہم بات ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیوں اتنی ایکٹیو ہے ڈپلومیٹک اس میں کوئی سلوشن کے لیے, کیونکہ ہمیں صرف ان کو نقصان نہیں, ہمیں زبردست نقصان ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ریسنٹلی رکا ہے, اگر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں سمجھتا ہوں یہ میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ گلف سٹیٹس نہیں یہ چاہیں گی. اس کا ایک نمونہ نظر آ گیا تھا جب یو اے ای میں ایک یہ انرجی پلانٹ جو تھا, نیوکلیئر انرجی پروڈکشن جو پلانٹ کرا تھا, اس کے ارد گرد حملہ ہوا تھا, جو کو ایک قسم کی لگنا وارننگ تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم کچھ بھی نہیں بخشیں گے, تم ہمارے ہاں اٹیک کرو گے ہم تمہارے ہاں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو اے ای, سعودی عرب, قطر, یہ انہوں نے خود نام لیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اس لیے میں کانفیڈنٹلی یہ نام لے سکتا ہوں, بلکہ میں خیال ہے دوسروں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ جی اب بس کریں.
کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی اگر ایران کو چاہتے تھے کہ ایران کی ہزیمت ہو، ایران کو ڈیفیٹ ہو، وہ اس نتیجے پہنچ گئے ہیں کہ وہ نہیں ہوا، اور اگر یہ جنگ ہوگی تو مزید تباہی پورے گلف کی ریاستوں کی ہوگی۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ جناب امریکہ کو وکٹری اسٹریٹجک نہیں ہوئی اور امریکہ کے الائز خود کہہ رہے ہیں، تو پھر شاید سیمی کولن جو میں کہہ رہا ہوں ہو ٹھیک ہو سکتا ہے گیا۔ فل سٹاپ بن جائے، اچھا ہو سکتا ہے ہم امن کی طرف جائیں۔ خواہش بھی یہی ہے، لگ بھی یہ رہا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا میں نہیں، کوئی جوتشی تو شاید کر دے، میں نہیں کر سکتا، جی اچھا میں تجزیہ کر سکتا ہوں۔ جی 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 بالکل۔ یہ بتائیے، آپ انگیج رہیں، وزیر خارجہ رہیں انڈیا کے ساتھ بھی، ابھی انڈین جو آر ایس ایس ہے اس کے کچھ لیڈرز کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں، آئسولیشن میں جا رہے ہیں، ایسے دولت راہ کے سابق چیف بھی، اور دوسری طرف انڈین آرمی چیف پاکستان کے جغرافیے کی، ڈیموگرافکس کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ رویہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہارڈ لائنرز نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں جبکہ ان کے آرمی چیف دھمکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا آسان تو یہ ہوگا نا کہہ دے کہ یہ تو جی پالیسی ہے ہارڈ کاپ اینڈ سافٹ کاپ، وہ کیا ہوتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ، نہیں، میرا خیال میں یہ ہے کہ جو آر ایس ایس اور وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ جو انہوں نے سندور، آپریشن سندور لانچ کیا اور یہاں سے جو ہم نے جواب دیا مارکہ حق میں، اس کی ٹھیک ہے کہ انڈیا کا اپنا بیانیہ ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس میں سبقت حاصل تھی، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اسٹریٹجک کانسیکوینس آپ کے سامنے اندھے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس وار کے بعد ہی تو امریکہ کو پتہ چلا کہ پاکستان کتنی بڑی پاور ہے، نہیں تو بھولا ہوا تھا، اس کو یاد آ گیا، سعودی عرب دوبارہ یاد آ گیا، گلف عربز کو یاد آ گیا کہ ابھی اس علاقے میں اگر ایک ملٹری پاور اس قابل ہے کہ ہمارا دفاع کر سے تو پاکستان ہے، جو اپنے سے کئی گنی بڑی فوج کو لگام دے سکتی ہے، وہ اسرائیل کو بھی لگام دے سکتی ہے۔ اس لیے جو پاکستان کا رول بنا ہے وہ آر ایس ایس کو بھی نظر آ گیا ہے۔ میں تو کیونکہ انڈین میڈیا کو فالو کرتا ہوں، وہ ہر قسم کے، ایک تو گودی میڈیا ہے جو کہ الیکٹرانک میڈیا انگریزی میں ہے، وہ تو پرانے بڑے اسٹیبلش جرنلسٹ کو نکال دیا گیا ہے جن کی انٹیگریٹی تھی، کریڈیبلٹی تھی، اور ان کی جگہ ایسے لگتا ہے کہ آر ایس ایس کے پرچارک ریکروٹ کر لیے گئے ہیں۔ وہ انڈین میڈیا کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ڈسگریس ہے، کیونکہ اکانومسٹ نے ریسنٹلی آرٹیکل لکھا تھا کہ جو انہوں نے کوریج کی تھی، انہوں نے کہا انڈین میڈیا ویجز وار آن اٹس اون آڈینس، کبھی لاہور کا خدا نخواستہ کچھ کر رہے تھے، کبھی کراچی کا کچھ کیے جا رہے تھے، کبھی کچھ اور کیے جا رہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کو ہو رہے تھے، یعنی کہ نہ سرا نہ پیر۔ بھئی اگر پروپیگنڈا کرنا ہے وہ ایسے تو ہو کہ قابل فہم لگے، وہ تو معذرت لوگوں، مثلا راجدیپ سردیسائی نے تو معذرت کی کیونکہ پرانے جرنلسٹ میں میں حیران ہوں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو واقعی معذرت کر لی، بھی ہم سے تو ہمیں بتایا گیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ مطلب میں اتنا بھونڈا قسم کا ان کا رویہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں آر ایس ایس کو اور دوسروں کو سمجھ آ گئی ہے، اور کہ کیا ہوا، جو انڈین آرمی چیف ہیں ماننا پڑے گا کہ یہ اس وقت ہوا، ان کا بیان آیا جب یہاں اینیورسری منا رہی تھی، ہم مارکہ حق کی فتح کا کر رہے تھے، وہ بقول اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے تھے کہ انہوں نے کمال کر دیے ہیں، اور لیکن ان کے دل میں تو چور تھا۔ ان سے پوچھا گیا تو ان کو پتا تھا کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کا پرفارمنس ان سے بہت بہتر رہا ہے، تو انہوں نے یہی کہا تاکہ ان کو نے جو 1 سال اینیورسری منائی وہ اسی طرح منائی جس طرح سیاستدان مناتے ہیں، انڈیا کے سیاستدان مناتے ہیں، ہندوتوا کے سیاستدان، انہوں نے وہی زبان استعمال کی جو کہ نارمل جرنیل نہیں کرتے۔ اور وہ آپ نے دیکھا جو فارمر چیف ہیں، جو ان کا باس رہے ہیں، انہوں نے بھی وہی کہا جو آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری نے کہا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک لحاظ سے اپنی خفت مٹا رہے تھے کیونکہ پرفارمنس کو اپنا چھپا رہے تھے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا قصوری صاحب، آخری سوال ہے، چونکہ آپ اس معاملے میں بڑا قریب سے آپ نے دیکھا ہے، ایک شو میں آپ نے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ ہم کشمیر کے قریب پہنچ گئے تھے حل کے، جنرل مشرف کے دور میں، تو آج کچھ بتائیں نا وہ حل کیا تھا، کچھ ناظرین کو بھی بتائیں نا، اور کیا بیسٹ پاسبل سولوشن ہے؟ نہیں وہ دبے لفظوں نہیں، وہ تو کھلے بندوں میں نے کہا تھا، میں نے کتاب میں لکھا تھا، اور نہ انڈیا نے ڈس ایگری کیا نہ پاکستان نے۔ اس کا پروف یہ ہے کہ میری بک لانچ دلی میں بھی ہوئی تھی،
पाकिस्तान में दिल्ली में जो लॉन्च हुई उसमें मनमोहन सिंह साहब और एल के अडवाणी अपोजिशन लीडर उन्होंने अटेंड की, और प्रेसिडेंट और कराची में फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ उस वक्त वो मुकीम कराची में थे, बुक लॉन्च पे वो आए थे और उनको एडवांस कॉपीज़ मिल गई थी। तो दोनों को पता था कि जो मैंने लिखा 100% सही, तो मैं छुप के नहीं कह रहा, मैं तो लिख के कह रहा हूँ और आवाज़ बुलंद कह रहा हूँ कि हमारा मसला कश्मीर के ऊपर फ्रेमवर्क तय हो गया था। अब वो एक दूसरा कहानी है कि वो क्यों नहीं हुआ, वो तो लंबी कहानी है। हमारे यहाँ जुडिशल नहीं, हल मूवमेंट भी क्या हो था? गई हल इंडिया क्या था? में अपनी। हल यूं था जी कि जो इंडिया ये कह रहा, हम दोनों को पता था कि जो चीज़ आप जंग से ना जीत सकें वो टेबल पर नहीं जीत सकते। इंडिया हमसे नहीं ले सका, उसने कई बार कोशिश की। जो जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हमारा है, वो कहता था कि वो हमारा है, हम तो क्या किया, एक कुछ भी नहीं कर सके, हमसे भी नहीं लिया जा सका। तो ग्राउंड रियलिटी दोनों में वाज़ेह थी। अब हम ये चाह रहे थे कि इसका स्टेटस को बदला जाए जिसमें अमन हो जाए। देखिए, अगर आपने अमन करना है तो ज़बरदस्ती करके अमन नहीं हो सकता। कई दफ़ा ये होता है कि सलूशन निकल आता है हट धर्मी छोड़ के, चाहे वो इंसानी मामलात हो, वहाँ भी जो एजुडिकेटर बीच में आता है अगर वो अक्लमंद है तो दोनों की इज्जत रखता है। तो इसके अंदर ये था कि इंडिया के जो मफादात थे और पाकिस्तान ये समझता था कि उसके पानी के मफादात बिल्कुल अव्वल हैं। तो उसके अंदर जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसमें कई फैक्टर्स थे। उसमें एक ये भी था कि जो हम कश्मीर का फ्रेमवर्क जो था उसके अंदर जो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ये भी था कि वाटर वर्क्स भी बनाए जाएंगे और हमें यकीन था कि कश्मीरी कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हमारे मफादात के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि एक बॉडी बननी थी, उसका नाम था जॉइंट मैकेनिज़्म। जॉइंट मैकेनिज़्म में वहाँ की इलेक्टेड असेंबली कश्मीर की, हमारी और इंडिया पाकिस्तान के नुमाइंदों ने बैठना था। एक खाका गोल गोल सा आपका बता रहा हूँ। फिर ये था कि विड्रॉल होगा फ्रॉम सिविलियन एरियाज, टाउन्स जहाँ बड़ी बड़ी आबादी हैं, क्योंकि हमें प्राइवेटली कश्मीरी बताते थे कि हमारी इज़्ज़त औरतों की हमारे बिल्कुल सेफ नहीं, हर चौराहे पे इंडियन आर्मी बंदूकें लेके बैठी हुई है। तो हमारा ये कहना था कि आप यहाँ से हटाएं, शहरों से निकलें और आहिस्ता आहिस्ता बड़े कम लोग आप रखें। अल्टीमेटली सिर्फ सीज़ फायर लाइन के ऊपर आपको चाहिए या लाइन ऑफ कंट्रोल पे थोड़े से बंदे रहें या पॉपुलेटेड एरिया से निकल जाएं ताकि इनकी इज्जत नफ्स बचे। फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही थी, उस कश्मीर में इलेक्शन रिग हो रहे थे। यह भी एग्री हुआ कि जी कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं उनके नहीं, हमारे भी, क्योंकि हमारा भी ये चार्ज लगता है कि दोनों इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी और बाहर के लोग आ सकेंगे और इलेक्शंस फेयर होंगे दोनों तरफ के। और फिर ये भी था कि हमने एग्री किया था कि डेफिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर क्या है, और उसमें ये यहाँ तक हो गया था कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं, जो एक दूसरे कैदी पकड़े जाते हैं, जो बेचारे माहीगीर हैं, उनके लिए भी था कि जी मेरे दौर में तो यहाँ तक हुआ था कि मैंने इंसिस्ट किया था कि सुप्रीरियर कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस हमारे और उनके जेलों में जाएंगे। जो हमारे कैदी हैं इंडियंस हमारे जेलों में आएंगे, हमारे जज उनके जाएंगे और वो वॉच करेंगे कि उनकी क्या कंडीशंस है, और अगर उनके केसेस ख़त्म हो गए तो बाइज़्ज़त उनको वापस ला जाए। तो 14 पॉइंट्स थे उसके अंदर। उसमें अल्टीमेटली एक पीस ट्रीटी भी होनी थी, लेकिन एनीवे वो मैं उसको आम फहम अल्फाज में 4 पॉइंट्स कहा जाता था। आपको खुशी होगी कि अभी बायलैटरल जितनी ट्रैक 2 के हो रही हैं बातें उसी पे हो रही हैं, और उसके ऊपर हिंदुस्तान के नेगोशिएटर हैं, उन्होंने मेरे किताब के बाद कई साल के बाद लिखा, एम्बेसडर लांबा, उन्होंने भी वही लिखा जो मैंने पहले लिख दिया था कि वो जो था इंडिया पाकिस्तान हल के करीब पहुंच चुके थे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है ईरान अमेरिका जंग की, और इस वक्त चूँकि ज़िलहज्जा के मुक़द्दस दिन हैं, उसके बाद ईद उल अज़हा है, तो जंग में पॉज तो आ रहा है लेकिन साथ मीडिएशंस भी जारी हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या अमन के नए राग अलापे जा रहे हैं
یہ جنگ کے بادل مسلط رہیں گے، مسلمان سکھ کا سانس لیں گے یا سچویشن کچھ اور ہوگی؟ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے مدبر، دانشور، سابق مندوب بھی رہے ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں، میری مراد منیر اکرم صاحب۔ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران امریکہ جنگ میں پاز تو آیا ہے، لیکن تیل کی قیمتیں، دنیا کی اکانومی، کوئی انسرٹینٹی سی ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر میں، نیئر فیوچر میں ٹائم لگے گا، اس میں کیا ہوگا؟ جی میرے خیال میں جو ہماری سفارتی کوششیں ہیں پاکستان کی، وہ تو بہت تیز رفتار سے جاری ہیں، اور مجھے یہی نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ واپس شروع نہ ہو۔ جو کچھ ان کے بیان جو بھی ہوں، اور میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ سمجھ ہے کہ اگر جنگ واپس شروع ہوتی تو سب کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ کچھ معاہدے کی طرف بھی پاسبلٹی ہے، اور ہماری کوششیں جاری ہیں اس پر۔ میری نظر میں شاید کوئی پروویژنل اگریمنٹ ہو سکے، جنرل اگریمنٹ ہو سکے، جس کے تحت یہ سیز فائر جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، اور اسٹریٹ کھل جائے، اور پھر مذاکرات ہو سکتی ہیں۔ دوسرے جو مسئلے ہیں، اور جو پروگرام ہے ایران کا، سینکشن کا مسئلہ ہے، ان سب چیزوں پہ بعد میں اس پہ ڈیٹیل میں نیگوسیشن ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں امکان ہے ابھی تک کہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، ایون اف اٹ از اے جنرل اگریمنٹ، پروویژنل ہو، پر اس جنگ کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ معاہدہ نکل سکتا ہے۔ پر اگر یہ نہیں ہوتا، اگر دونوں فریقین بالکل انفلیکسیبل رہتے ہیں، تو پھر اوبیسلی واپس جنگ ہونے کے امکان بھی ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر جنگ رک بھی جاتی ہے، بنائے ہرمز کھل جاتا ہے، تو آئل پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے پورا یورپ، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، تو یہ قضیہ کب تک حل ہو سکتا ہے؟ دنیا کی اکانومی بھی سٹیک پہ ہے۔ جی ضرور، اسی لیے میرے خیال میں دونوں امریکہ کی طرف سے تو کوئی ارجنسی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاہدہ ہو سکے، جس کے تحت ہرمز کا اسٹریٹ کھل جائے، اور جو ڈبل بلاکیڈ لگا ہوا ہے، ایران کا بلاکیڈ ہے ایک طرف سے، پھر امریکہ نے بلاکیڈ پہ بلاکیڈ جو لگایا، یہ دونوں ہٹ جائیں، اور تیل کی تجارت واپس جاری ہو، اور اس سے پھر کچھ امکان بہتر ہو جائیں گے۔ پر ایک دن یہ جہاں تک یہ ہرمز کا اسٹریٹ بند رہتا ہے اور تیل کی فروخت نہیں ہوتی ہے، تو تیل کی قیمت بڑھتی جائے گی، انفلیشن بڑھتی جائے گی، دام بڑھتے جائیں گے، تو اس کی امپلیکیشن تو پوری دنیا پر ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ایران میں اس وقت ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی کوششیں جاری ہیں، ایرانین جو فارن منسٹر ہیں ان کے بیانات اب یہی ہیں کہ ہم امریکہ پہ کسی صورت ان پہ اعتبار اور ٹرسٹ ہمارا کم ہے، چونکہ جس طرح سے چڑھائی کی تھی امریکہ نے ایران پہ۔ تو اس سینیریو میں اسرائیل کہیں پہ پیچھے پس پردہ خاموش دکھائی دے رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں نیتن یاہو کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں؟ نیتن یاہو کے ارادے تو بالکل ظاہر ہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا جو کہ کل ٹرمپ صاحب کی نیتن یاہو سے گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون پر، وہ کہتا یہاں میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ بڑی ٹینس قسم کی اس پہ ایکسچینج ہوئی ہے، اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ نہیں، معاہدہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی کچھ فرق نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہی دیکھنا ہے کہ امریکہ جب مان جائے کس معاہدے پر، تو پھر وہ
اسرائیل کو بھی کھینچ سکتا ہے اپنے ساتھ۔ پر اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ معاہدہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، میری نظر میں ہماری پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور ہمیں پوری دنیا کی حمایت ہے اس کے لیے، صرف اسرائیل کے علاوہ، اسرائیل اور شاید ہندوستان کے علاوہ پوری حمایت ہے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کو۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم شاید نکال سکیں، معاہدہ کروا سکیں۔ اچھا، پاک سعودیہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، اب ترکیہ، قطر بھی، باقیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہیں پہ یو اے ای کچھ پینگیں بڑھا رہا ہے نریندر مودی کے ساتھ، اور ایک طرف ان کی ٹائز ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ میرے خیال میں یو اے ای نے کچھ تھوڑا سا مختلف رخ پکڑا ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات، یعنی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی تھی ابراہم اکارڈز میں، اور ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ کچھ ان کے اختلاف سعودی عرب کے ساتھ بھی آ گئے ہیں۔ تو یہ نتیجہ تو آگے نہیں یہی نظر آتا ہے کہ جی سی سی میں بھی کچھ مختلف ڈائریکشنز ہیں۔ سعودی عرب اور قطر، کویت شاید ایک طرف ہیں، اور یو اے ای کی رخ تھوڑی سی فرق ہے۔ پر میرے خیال میں سب چاہتے ہیں کہ جنگ تو رک جائے، صرف اسرائیل کے علاوہ، اور شاید ہندوستان بھی کچھ خوش نہیں ہوگا اگر پاکستان کی کوششیں سکسیسفل ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا، پورے یورپ میں، میڈیا میں پاکستان کے رول پہ بڑا پازیٹیولی بات ہو رہی ہے، بالخصوص ہمارا پاسپورٹ، سبز ہلالی پرچم، پاکستان نکھر کے سامنے آیا ہے، پبلک میں بھی ہر جگہ پہ بھی پرسیپشن بلڈ ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہندوستان نے جو اتنی زیادہ لابنگ کی تھی ساری بنیاد و مرصوص کے بعد زیرو نہیں ہوگی؟ جی، زیرو سے زیادہ ہو گئی، مائنس ہو گئی۔ ان کی جو کوششیں، میرے خیال میں ہندوستان نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ پچھلے سال میں پہلا تو حملہ کیا پاکستان کے اوپر، اور ان کی جو عسکری طاقت ہے وہ کھل گئی کہ بھی پاکستان سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں تو چین کا مقابلہ کہاں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑ دیے ٹرمپ صاحب کے ساتھ۔ تو کافی ان کو ڈپلومیٹک ریورسلز ہوئی ہیں، اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب وقت دینے کا۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار جوہر سلیم صاحب۔ جوہر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو جنگ ہے، بعض ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان ممالک نے ریکویسٹ کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے کہ حج اور عید گزرنے دیں، پھر اس کے بعد کوئی اسٹرائکس ہوں۔ کیا یہ فل سٹاپ ہے، یا جنگ آگے بڑھے گی، یا کوئی میڈیٹرز رول پلے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جو وہ تو ٹرمپ نے خود ہی کہا ہے کہ مسلمان ملکوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور انہوں نے نام بھی لیا سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر کا، کہ جی یہ جنگ ابھی کچھ دیر کے لیے مؤخر کریں، اور جو دوبارہ سے اسٹرائکس نہ کریں، اس سے پہلے کوشش کریں مذاکرات کی۔ تو وہ کوششیں ابھی ہو رہی ہیں اس وقت، بڑی انٹینس ڈپلومیسی ظاہر ہے چل رہی ہے۔ جو ایران میں دیکھیں، پاکستان کے توسط سے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، اور اس میں دیکھیں کہ کتنی وزٹس جو ابھی پاکستان کی طرف سے جو اہم وزٹس ہو رہی ہیں ایران میں، یہ ظاہر ہے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی کرٹیکل پیریڈ ہے، اور بلکہ کئی لحاظ سے یہ میک اور بریک پیریڈ ہے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ان کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے اس وقت، کیونکہ نہ صرف اس وقت ایران کے لیے، امریکہ کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا جوہر سلیم صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایران کے سابق صدر رہے محمود احمدی نژاد، ان کے حوالے سے جو پروپیگیشن ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، اور اس کی ایران نے تردید بھی کی ہے کہ شاید اندر سے گورنمنٹ
چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی اور ان کا نام آ رہا تھا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نروس کا سائیکلوجیکل وارفیئر، میڈیا کا بیانیہ یہ تھا یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت رجیم چینج ہونے کا تو وہاں پہ کوئی اس قسم کا امکان نہیں ہے۔ اس وقت جو اصل ہے، اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ سے اسٹرائک شروع ہوں تاکہ ان کو موقع ملے وہ دوبارہ سے ایران کی جو کیپیسٹی ہے اس کو مزید ڈی گریڈ کریں، ان کی ملٹری کیپیسٹی اور ان کا انفراسٹرکچر، وہ تو چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ موقع بڑے عرصے بعد ملا ہے۔ دوسری طرف امریکن جو ہے، آئی تھنک امریکنس کے مفاد میں ہے کہ یہ جنگ اب ختم ہو، لیکن وہ جنگ ختم تب تک تو نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نیوکلیر جو کور ایشو، جس طرح میں کنسسٹنٹلی کہتا رہا ہوں، جب تک اس پہ ایک کوئی اتفاق رائے نہ ہو جائے تو اس وقت تک تو پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگا اس جنگ سے نکلنا، کیونکہ ٹرمپ نے جے سی پی او اے سے ودرا کیا تھا۔ جب آپ نے ایک معاہدے کو تاریخ کا بدترین معاہدہ کہہ کے اسے ودرا کیا ہو تو پھر آپ ظاہر ہے کہ اس سے تھوڑی بہتر شرائط پہ کرنا چاہیں گے، اور وہ بہتر شرائط یہی ہو سکتی ہیں جو ان کو سسپینشن مل جائے، جو وہ چاہتے ہیں کہ سسپینشن مطلب یہ کہ جو ہے زیرو انریچمنٹ کچھ سالوں کے لیے۔ امریکن 20 سال کی بات کر رہے ہیں، ایران 5 سال تک انڈیکیشنز تھیں کہ تیار ہوا تھا، تو وہ بیچ میں کہیں بات 10-12 سال پہ اگر آ جاتی ہے تو میرے خیال ہے وہ بہت ہی اچھی دونوں فریقوں کے لیے بڑی اچھی سچویشن ہوگی، اور اس کے بدلے میں ایران کو سینکشنز ریلیف مل جائیں کچھ، اور جس میں کہ اب سیکوینسنگ کا بھی خیر معاملہ ہے۔ لیکن میرے اگر اصولی طور پہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ ایک طرف یہ سسپینشن ہو جائے کچھ سالوں کے لیے اور دوسری طرف سینکشن ریلیف ہو جائے اور ان کے ایسٹس انفریز ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا سولوشن ہوگا دونوں فریقوں کے لیے۔ اچھا سلیم صاحب، اسی دوران اسرائیل فائدہ اٹھا کے لبنان پہ بھی پے در پہ بمباری کر رہا ہے، اور ایران امریکہ کانفلکٹ میں غزہ اور فلسطین کہیں دب گیا ہے، اس سے اسرائیل بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ ہی اسرائیل کو ہے، اس جنگ کے کنٹینیو رہنے میں بھی، اس کی طوالت میں بھی انہی کو فائدہ ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی کی وجہ سے، لیکن یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے ان کی، بہت سالوں سے اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایران کی، جن کو وہ ایران کی پراکسیز کہتے ہیں، حزب اللہ اور حماس اور حوتیز کو امریکہ کے ذریعے انہوں نے بامبنگ کروائی تھی وہاں پہ، اور پھر جن ملکوں میں ایران کی حمایت یافتہ حکومتیں تھیں وہاں پہ بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ ختم ہوں، بلکہ کچھ جگہ پہ تو ختم کروا دی انہوں نے، جس طرح شام میں آپ نے دیکھا، سیریا میں، وہاں پہ ایران کی حمایت یافتہ حکومت تھی جو کہ اب نہیں ہے۔ اسی طرح یمن میں حوتیز جو ہیں ان کے خلاف ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ اسی طرح پھر عراق میں بھی وہ چاہتے تھے کہ ان گروپس کو کمزور کیا جائے جو کہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لبنان میں بھی، تو لبنان میں ان کی کوششیں تو اب بھی جاری ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک پالیسی، ایک جو ہے نا بڑی ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے اسرائیل کی، کہ ایران کو، اور جن کو وہ ایران کی پراکسی سمجھتے ہیں یا ایران کی حمایت یافتہ حکومتیں سمجھتے ہیں، ان کو یکے بعد دیگرے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جوہر صاحب، یہ بتائیں کہ ہر سچویشن میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، ابھی ٹھیک ہے مسلمان ایک ٹرموائل میں ہیں، کیا اپورچونٹی نہیں ہے کہ جیسے نیٹو کی کرنسی، ان کا ملٹری جو ہے وہ الائنس ایک ہے، یورو کرنسی ہے یورپ کی، تو مسلمان بیٹھ کے کوئی منیمم ایجنڈا، کوئی ملٹری فورن پالیسی کا کوئی طے کر سکتے ہیں جب اتنا کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے، گلف کنٹریز کو بھی پتہ چل گیا؟ دیکھیں اس میں کچھ مسلمان ملک تو اس میں آئیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیجی ممالک میں، جس طرح میں کہہ بھی چکا ہوں کہ وہاں پہ جو بیسک آرکیٹیکچر ہے ان کے دفاع کا، جو امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی تو شاید میں نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ملٹی لیئر ڈیفینس ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر پاکستان اور ترکیہ اور یہ جو وہاں کے، جس طرح سعودی عرب ہے، قطر ہے، اس طرح کے ممالک، بالکل ان کے آپس میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے اور چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ دوسری طرف جس طرح یو اے ای ہے، یو اے ای کے تعلقات دیکھیں ان کے زیادہ انڈیا کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تو ہیں ہی، تو وہ پھر دیکھیں سارے ملکوں کا، میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں، صرف اس خطے میں بھی سارے ملکوں کا ایک ہی چیز پہ اکٹھا ہونا مشکل ہے، کیونکہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں وہاں پہ، مختلف مکتبہ فکر ہیں ان ملکوں میں، تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم چند یا کچھ ملک ان میں سے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کا کوئی ملٹی لیٹرل فریم ورک بنائیں گے جس سے کہ ان سارے ملکوں کا دفاع مضبوط ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے ابھی آر ایس ایس کے کچھ رہنما نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں، انڈین آرمی چیف دھمکیاں دے رہے ہیں،
اور کشمیر میں اب دوبارہ سے جو ہے وہ معصوم کشمیریوں کو گھروں سے نکالنا، کڈنیپنگ، جینوسائیڈ شروع ہو گیا ہے، تو کشمیر کا قضیہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کشمیر کا تو ظاہر ہے جموں کشمیر ایک بڑا لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے، اتنی دہائیوں سے ہے، اور اس کا معاملہ حل تو ہونا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اگر استصواب رائے وہاں پہ اور ان کی جو کشمیری ہیں خود ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے، اصل میں تو اس طرح حل ہونا چاہیے۔ باقی دیکھیں کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی ہے، تو اس لحاظ سے اس میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی مذاکرات کی میز پہ یہ چیزیں حل ہونی چاہیے، لیکن ایک بامقصد پیسفل مذاکرات ہوں، جو کہ انڈیا اوائڈ کرتا رہا آج تک۔ جو ہے نا بہت سالوں تک، بہت دہائیوں تک تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ کوئی بامقصد مذاکرات نہ ہوں، اور بعد میں تو ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کو بدنام کریں، پاکستان پہ الزامات لگا کے پاکستان کا کیس کمزور کریں، جو کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ تو اب ان کو سوچنا چاہیے، یہ آپ نے صحیح کہا، ادھر سے مکس سگنلز آ رہے ہیں، RSS کے سیکرٹری جنرل کچھ کہہ رہا ہے، ان کے پچھلا آرمی چیف جو ہے وہ اس نے کچھ بھی بات چیت کے لیے بیان دیا ہے، لیکن ابھی کا جو آرمی چیف ہے اس نے بہت ہی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں شرنگیز قسم کے بیانات دیے ہیں۔ تو وہ جو ہے انڈیا میں جب تک اس پہ ان کا ایک جو ہے نا مربوط قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، ایک آواز جس میں ہو، تو اس وقت تک چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ یہ جو ایک مکس قسم کے سگنلز ہیں یہ تو پھر جو ہے نا نیدر ہے نور دیر والی بات ہے۔ جی بہت شکریہ ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، کریکس یہ ہے کہ اس وقت کشمیر ہو، فلسطین ہو، کنفلکٹ ہو، ٹرموائل جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ ہمیں کچھ نئے ایونیوز کھولنے چاہیے، اپورچونیٹیز۔ کچھ لوگوں نے بات کی اس پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ خلافہ کی ایسنس کو ہم دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو لیٹسٹ ماڈیول میں پریکٹیکلی اڈاپٹ کرنا پاسبل ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر 40 سال کے اندر اندر یورپ نے اپنا اتحاد کر لیا، ایک کرنسی وہ کر سکتے ہیں، کیا انہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ ملٹری الائنس ان کا نیٹو کی صورت میں موجود ہے، تو ہماری 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، بیسٹ ریسورسز ہیں، بیسٹ لینڈسکیپ مسلمانوں کے پاس ہے، نیچرل ریسورسز، منرلز، ٹھیک ہے، آب و ہوا، اور اس کے علاوہ انٹلیکچول ہیومن ریسورس بیسٹ ہمارے پاس، لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود 57 اسلامی ممالک اپنی اسلامک جو الائنس ہے، یا خلافہ اسے کہیں یا مسلم اتحاد کہہ لیں، جو نام دے لیں، وہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر یورپ اپنی کرنسی ایک کر سکتا ہے تو آج سے ہم شروع کر دیں۔ ہمارے پاس تو پرانے ماڈل بھی ہیں، ہمارے پاس تو سارا میکانزم موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو OIC کو، عرب لیگ کو، GCC کنٹریز کو، جتنے پلیٹ فارمز ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا ان کی جگہ ایک ہی اکٹھا پلیٹ فارم کسی نام سے دے دیں، تاکہ ہمارا خارجہ پالیسی، ہماری معاشی پالیسی، ہماری دفاعی پالیسی ایک ہو؟ جب ایک ہوں گے تو یاد رکھیں یہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلے آج اس لیے ہیں کہ جو کوئی آتا ہے چڑھ دوڑتا ہے ایران پہ، کبھی غزہ پہ، کبھی فلسطین پہ، کبھی عراق پہ، کھنڈرات کے ڈیر بنا دیتے ہیں۔ وہ بھائی لوگوں، سیدھی سمپل بات ہے، اکٹھے ہوگے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب اس سے کون گھبراتا ہے؟ وہی گھبراتا ہے جن کی حکومتیں خطرے میں پڑیں گی، اقتدار، عیاشیاں، مال و دولت۔ تو خلافہ ماڈل میں یہی ہوتا ہے، ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے، ہم اسی کی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ بچاؤ۔ پھر یہ گھر ہر کسی ملک کے دامن میں یہ آگ پہنچ جائے گی۔ بچنے کا ایک ہی اصول ہے کہ آج اکٹھے ہو جائیں، اتحاد میں ہماری کامیابی اور سروائیول ہے۔ یونٹی از دا اونلی سولوشن فار مسلم امہ۔ مسلم ورلڈ میں ہوتے ہوئے، عالم اسلام میں ہوتے ہوئے، ایک ایک کر کے آپ کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے اور قبضہ کیا جا رہا ہے۔ صہیونیت، ہندوتوا پھن پھیلائے کھڑی ہے۔ تو عالم اسلام سے نکلیں، امہ بنیں، امتم واحدہ، جسد واحد بنیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اسی میں ہمارا روشن مستقبل بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، بقا بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔